अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगले चंद रोज के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी खबर सामने आ सकती है। क्या खबर है, क्या तफसीलात हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें पाकिस्तान से, बैरून मुल्क से कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले जरा हम चलते हैं पंजाब। ये सामने आप देख सकते हैं, डॉन न्यूज रिपोर्ट कर रहा है 19 जुलाई को सुबह 9:30 बजे उन्होंने ये खबर तकरीबन रिपोर्ट की है। पंजाब के अंदर गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान 70 लोग अपनी जान से गए हैं, यानी 70 हलाकतें हुई हैं, 70 लोग जाँ बाग हुए हैं बारिशों की वजह से 48 घंटे के दौरान। अगर आप नीचे पीडीएमए का डेटा देखें, उसके मुताबिक अब तक 123 लोग अक्रॉस द प्रोविंस, पंजाब के अंदर 123 लोग, ये कोई छोटा फिगर नहीं है। 125 बंदा पंजाब में बारिशों की वजह से अपनी जान गवा बैठा है। अब ये एक तरफ ये हालात हैं, ये खबर है। दूसरी जानिब ये सामने आप देख सकते हैं, पंजाब हुकूमत ने अखबारात में इश्तिहारात दिए हुए हैं। जी हाँ जी, ये सामने आप देख सकते हैं, मरियम बीबी की तस्वीर लगी हुई है और साथ इश्तिहार है कि बारिश बरसी मगर जिंदगी ना रुकी क्योंकि पंजाब तैयार था। 100 से ज्यादा बंदा मर गया, ये कह रहे हैं जिंदगी ना रुकी, और इसको भी वो अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और मरियम बीबी की इतनी बड़ी वहां पे ऊपर अखबारात में साथ तस्वीर लगाई गई है इस इश्तिहार में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितने तैयार थे कि 100 बंदा मर गया, 48 घंटे के दौरान 70 बंदा जो है वो अपनी जान से चला गया है, लेकिन ये लोग तैयार थे। किसी की जिंदगी नहीं रुकी। हाँ, जिंदगी नहीं रुकी तो हुक्मरानों की जिंदगी नहीं रुकी, वो अपने प्रोटोकॉल लेके मरी चले गए। कोई इधर निकल जाता है, कोई उधर चला जाता है, हुक्मरानों की जिंदगियां नहीं रुकती। आम बंदे के साथ जो हो रहा है वो तो आपके सामने है। लेकिन आप सोने पे सुहागा देखें कि ये अखबारात में इश्तिहारात दे रहे हैं इस मौके के ऊपर भी जहां पे सूबे के अंदर ये हालत हुई है, ये उसका भी क्रेडिट ले रहे हैं और बता रहे हैं कि जी पंजाब तैयार था, 100 से ज्यादा बंदा मारा गया, उसके ऊपर भी ये अपनी मशहूरी कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि अवाम गम और गुस्से का इजहार करती है। क्या अवाम नहीं देख रही? आप जितना मर्जी इश्तिहारात देते रहे, जितनी मर्जी बातें करते रहे, कितने मवेशी बह गए, किस तरह घर बह गए, लोगों की जायदादें किस तरह तबाह हुई, लोगों को कितना नुकसान हुआ, पहले कितनी वार्निंग दी गई, एनडीएमए ने क्या किया, पीडीएमए ने क्या किया, वो सब कुछ हमारे सामने है। उसके ऊपर बहुत सारी बहस हो सकती है। लेकिन ये ऐसे जख्म के ऊपर नमक छिड़कना कि पहले आप अवाम के ऊपर जितना पैसा लगाते हैं वो आपके सामने है। क्या इस वक्त ये तुक बनती है कि पैसा लगा के, अब यकीनन तमाम अखबारात में अगर ये मीडिया पे ये इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, इसमें कितना पैसा लगा होगा? ये पैसा तो आप अवाम की बहाली पे लगाएं, लेकिन अपनी एडवर्टाइजमेंट पे इस मौके पे भी पैसा लगाया जा रहा है। अच्छा जी, मोहम्मद जुबैर साहब ने कहा है कि मैंने मरियम नवाज के कहने पर जनरल बाजवा से मुलाकात की, जो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, उसकी मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। उन्होंने ये भी कहा कि काश ये मुलाकात ना हुई होती। मोहम्मद जुबैर साहब ने ये कहा। अब मोहम्मद जुबैर साहब इनके बिहाफ पे जाके जनरल बाजवा से भी बात करते थे। इसके अलावा कुछ और शख्सियात भी थी जो इनके बिहाफ पे जाके एस्टेब्लिशमेंट से एंगेजमेंट कर रहे थे, और वो सारे इनके बिहाफ पे मामला तय हो रहे थे। और उस दौर में ये कहते होते थे कि जी हाइब्रिड निजाम हमें नहीं चाहिए। बाद में इनका मौकिफ कैसे तब्दील हुआ, ये क्या कुछ करते रहे, किस तरीके से मामलात को आगे बढ़ाया गया। उस वक्त तो मियां साहब भी जवाबात भी मांगते थे, सवालात भी पूछते थे, लेकिन पसे पर्दा जो कुछ हो रहा था वो मोहम्मद जुबैर साहब अक्सर बताते होते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे एनी शाहिद हैं, और भी बहुत सारी शख्सियात हैं जो इनके बिहाफ पे एंगेजमेंट कर रही थी। और अब भी लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे मोहम्मद जुबैर साहब मरियम नवाज साहिबा के बिहाफ पे जाके आर्मी चीफ को मिलते थे, जनरल बाजवा को, ये एस्टेब्लिशमेंट से कांटेक्ट करते थे, इस वक्त कोई और इमरान खान साहब के बिहाफ पे ये कर लेगा। लेकिन इमरान खान साहब और इनमें फर्क है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जब भी मामला तय पाएंगे वो इमरान खान साहब से आपको बराह रास्त करने पड़ेंगे। जो भी करेगा, चाहे शहबाज शरीफ साहब करें, जरदारी साहब करें, या किसी और तरफ से हो, इमरान खान साहब से डायरेक्ट बातचीत होगी तो मसला हल होगा। अदरवाइज ये नहीं है कि वो अपनी किस्मत का फैसला किसी और के हाथ में दे देंगे और कहेंगे कि जाओ तुम मेरे बिहाफ पे ये बात कर लो। इमरान खान साहब की ये नेचर ही नहीं है। अब मैं इससे हो सकता है इख्तलाफ करता हूं, हो सकता है आप इतफाक करते हो, लेकिन ये मैटर नहीं करता। मैं इमरान खान साहब की नेचर आपको बता रहा हूं। अच्छा जी, सेनेट की कायमा कमेटी ने बताया है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उसमें 76 ममालिक में 21,406 पाकिस्तानी शहरी जो हैं इस वक्त कैद काट रहे हैं। जी हाँ जी, 21,406 शहरी जो है वो फंसे हुए हैं 76 ममालिक की जेलों में। और सबसे ज्यादा जो कैदी हैं वो 10,423 सऊदी अरब में कैद हैं,
اور یو اے ای میں 5297 قیدی قائد ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ممالک ہیں. تو یہ مختلف ممالک کے اندر جیلوں میں پاکستانی قید ہیں. ان کو واپس لانے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے. پہلے کہا گیا تھا کہ سعودی عرب نے بہت سارے لوگوں کی سزائیں معاف کی ہیں, ان کو پاکستان بھیج دیا جائے گا, لیکن یہ کافی پریشان کن فگر ہے. 21,000 کوئی چھوٹی فگر نہیں ہے. 21,000 پاکستانی اس وقت دیگر ممالک کی جیلوں میں قید ہے. بحریہ ٹاؤن کی نیلامی کے حوالے سے مختلف اس کے جو اثاثے ہیں ان کی نیلامی کے حوالے سے اخبار میں اشتہار دیا ہے. قومی احتساب جو بیورو ہے اس میں مختلف چیزوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ بحریہ کارپوریٹ کا جو آفس ہے, کمرشل پراپرٹی ہے, اس کو بیچا جا رہا ہے, وہ نیلام ہوگا. بحریہ ٹاؤن کا جو دوسرا کارپوریٹ آفس ہے وہ نیلام ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ارینا سینما نیلام ہوگا. بحریہ انٹرنیشنل پتہ نہیں کوئی چیز ہے وہ نیلام ہوگی. سفاری کلب نیلام ہوگا. تو بحریہ ٹاؤن کو مکمل طور پہ نیلام کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. نیب کی جانب سے کیا اس کے اوپر سٹے مل سکتا ہے, ہو سکتا ہے اس کے اوپر سٹے بھی مل جائے, لیکن جب ایک بڑی جسے آپ آرگنائزیشن کہہ سکتے ہیں, بحریہ جیسی آرگنائزیشن, اس کے ساتھ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, اور اس وقت جو ریئل اسٹیٹ ہماری انڈسٹری ہے اس کی جو حالت ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. کوئی بھی آپ کی انڈسٹری نہیں چل رہی. آپ جتنے مرضی دعوے کر لیں کچھ بھی نہیں چل رہا ہے. ایسے حالات میں اگر اس طریقے سے جو کسی نے اگر کوئی تھوڑی بہت چیز قائم کر لی ہے, ان کے خلاف بھی اسی قسم کی کارروائیاں ہوں گی, تو ڈو یو ریئلی تھنک کہ باہر سے آ کے کوئی انویسٹمنٹ کرے گا, یہاں پہ آ کے پیسہ لگائے گا؟ یہاں پہ حکومت کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہاں بالکل کوئی بھی شخص آئین اور قانون سے بالا نہیں ہے. اگر کوئی شخص قانون توڑتا ہے تو اس کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے, لیکن سیاسی بنیادوں پہ نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ جب حالات بدلتے ہیں, سیاست بدل جاتی ہے, خیالات بدل جاتے ہیں, جذبات بدل جاتے ہیں. اس طریقے سے ہم دیکھتے رہے ہیں. ایک زمانے میں ڈاکٹر عاصم صاحب تھے جو زرداری صاحب کے رائٹ ہینڈ مین ہیں. زرداری صاحب کا علاج بھی انہی کے اسپتالوں میں ہوتا ہے. جے آئی ٹی کی رپورٹس ہیں, تمام معزز ادارے اس میں بیٹھتے تھے اور بتایا جاتا تھا کہ 400 ارب روپے سے زیادہ کرپشن کی ہے ڈاکٹر عاصم نے. جی ہاں جی, 400 ارب سے زیادہ. اسی طرح اومنی گروپ میں انور مجید صاحب کا نام تھا, فیک اکاؤنٹس اور پتہ نہیں کیا کیا. اب اور زرداری صاحب کا بھی نام تھا اس کے اندر کہ زرداری صاحب کے خرچے کون اٹھاتا ہے, کیسے اٹھاتا ہے. اور جے آئی ٹیز تھیں, حساس اداروں کی جے آئی ٹیز تھیں. بعد میں وہی زرداری صاحب آپ کے اس وقت صدر بن گئے ہیں. اومنی گروپ کے جو انور مجید صاحب ہیں ان کو بھی تمغہ دیا گیا, اور یقیناً ڈاکٹر عاصم صاحب کو بھی اب تک کوئی نہ کوئی تمغہ مل چکا ہوگا, لیکن اب کوئی ان کا نام ہی نہیں لیتا. اور یہاں پہ بتایا جاتا تھا کہ جی اس عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے, ڈاکٹر عاصم نے 400 ارب کی روپے کی کرپشن کی ہے. بعد میں کدھر گیا وہ سب کچھ؟ یہاں پہ سیاسی بنیادوں پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اب اگر کوئی جینون کارروائی بھی ہو رہی ہو تو لوگوں کو اس کے اوپر اعتبار نہیں ہوتا. پر اینی وے جناب, یہ بحریہ ٹاؤن کی نیلامی کے حوالے سے یہ اشتہار آیا ہے. اس سے یقیناً بحریہ ٹاؤن کی قیمتیں تو گریں گی. اسی وجہ سے ملک ریاض صاحب نکل گئے اور اب وہ یو اے ای میں اپنی انویسٹمنٹ وغیرہ کر رہے ہیں. اور بحریہ ٹاؤن میرے خیال میں پاکستان کی وہ واحد سوسائٹی ہے جہاں پہ سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانیوں نے انویسٹمنٹ اسکیم ہی ہے, چھوٹے چھوٹے پلاٹس وغیرہ لیے ہوئے. اب اگر یہ حالات ہوں گے تو وہ جن لوگوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ بھی پریشان ہوں گے. اگر کسی اور نے آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے, کیا وہ کرے گا؟ پھر ہو سکتا ہے جو ملک صاحب دبئی میں کوئی چیز بنا رہے ہوں, یا کوئی ترکی میں کوئی انویسٹمنٹ ہو, یا اسپین میں ہو, یا پرتگال میں ہو, اوورسیز پاکستانی ادھر کرتے پھریں گے. تو یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں. باقی ملک صاحب نے جو قانون توڑا, جو کچھ بھی کیا, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. نہ میں زندگی میں کبھی ان سے ملا ہوں, نہ ہی کبھی مجھے انہوں نے کوئی پلاٹ آفر کیا ہے, نہ ہی میرے پاس کوئی پلاٹ ہے, نہ ہی مجھے پتا ہے. میں صرف اور صرف ایک جو بنیادی نقطہ ہے اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ ہم بزنسز کو اور لوگوں کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. کہ ایک دم سے ایک بندہ پتا چلتا ہے کہ وہ سب سے بڑا ڈان, مافیا اور ریاست مخالف اور یہ اور وہ سب کچھ وہ ہے, اس کو کراش کرنا ہے, اور اچانک وہ کریکٹر تبدیل ہو جاتا ہے اور کوئی اور سامنے آ جاتا ہے. اور ہر دور میں اس طرح کے کردار بدلتے رہتے ہیں, لیکن اس سے اوور آل ملک کو کتنا فائدہ یا کتنا نقصان ہو رہا ہے یہ ایک بحث طلب چیز ہے. اور ویسے ملک صاحب کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے, ملک ریاض صاحب کے حوالے سے, کہ انہوں نے بحریہ ٹاؤن میں بڑے بڑے لوگوں کو گھر بنا کے دیے ہوئے, اس میں پلاٹس دیے ہوئے, کمرشل پلاٹس دیے ہوئے, جس میں صحافی بھی شامل ہیں. میرے خیال میں یہ جو ساری تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں پہلی چیز یہ آنی چاہیے کہ وہ کون سا سرکاری افسر ہے جس نے ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں پہ گھر بنوایا بحریہ ٹاؤن کے اندر, کتنا پیسہ اپنی جیب سے دیا, کتنا پیسہ بحریہ نے لگایا. وہ کون سے صحافی ہیں جن کے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہیں, جن کو بحریہ ٹاؤن نے پلاٹ دیے ہیں.
ان سارے صحافیوں کی لسٹ بھی سامنے آنی چاہیے تاکہ پتہ چلے نا کہ باقی سب پہ تو صحافی تنقید کرتے ہیں، جو صحافیوں کی اپنی حالت ہے اس کے حوالے سے بھی پتہ چلے، اگر کسی اینکر نے لیا ہوا ہے وہ بھی ساری چیزیں سامنے آئیں۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا کہ ایک بہت بڑی خبر آنے والی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت جو سینٹ کے ٹکٹس کا معاملہ ہے اس پہ خرم ذیشان صاحب نے، عرفان سلیم صاحب نے اور دوسری جو ایک ان کی خاتون ہے انہوں نے اپنے ٹکٹ واپس لینے سے انکار کر دیا ہے، اپنی نامزدگی واپس لینے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ورکر ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے نظریے کے اوپر یہاں پہ سودا کیا جا رہا ہے۔ اور وہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ ساری جماعتیں ہیں جنہوں نے عمران خان کے نظریے کو ایک طرح سے روندنے کی کوشش کی، یہ وہ جماعتیں جن کے پاس ووٹ نہیں ہے، یہ عوام کا ووٹ چوری کر کے آئے ہوئے ہیں، یہ آئین شکنی کر رہے ہیں، یہ ہمارے لوگوں پہ مظالم کر رہے ہیں، انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کی، انہوں نے عدلیہ کو مبینہ طور پہ محکوم بنا دیا، ہر طرح کا آپ الزام ان پہ لگاتے ہیں، لیکن انہی کے ساتھ آپ فارمولہ طے کر کے سینٹ کی سیٹیں آپس میں بانٹ رہے ہیں۔ یہ تک تو نہیں بنتی۔ میں نے پچھلے ولاگ کے اندر بھی ذکر کیا تھا کہ تحریک انصاف کو چاہیے کہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کریں اور اس پہ ووٹنگ کروائیں۔ کیوں آپ ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں جن کا ووٹ ہی نہیں ہے، جن کو خیبر پختونخوا کی عوام نے ووٹ ہی نہیں دیا، لیکن آپ فارمولہ طے کر کے ان کو سینٹ میں بھجوا رہے ہیں؟ آپ کو تو یہاں پہ مقابلہ کرنا چاہیے اور اس کے اوپر ووٹنگ ہونی چاہیے وہاں پہ۔ پر اینی وے، ان شخصیات نے اپنا ٹکٹ واپس لینے سے انکار کر دیا اور تحریک انصاف کی ساری بحث ابھی اس کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ لیکن ایک بہت بڑی خبر آنے والی ہے، فیصل آباد میں اور لاہور میں جو ٹرائل چل رہا ہے 9 مئی کے حوالے سے، اس میں اگلے چند روز کے دوران وہ ٹرائل مکمل ہو جائے گا۔ بڑی تیزی سے چل رہا ہے۔ اس دن بھی مجھے کسی نے فیصل آباد سے بتایا کہ رات تک ٹرائل چلتا رہتا ہے، کوئی اس میں جو ہے روکا نہیں جا رہا، جدھر گواہ ہے اس کو بلایا جا رہا ہے، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، تیزی سے ٹرائل مکمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو ٹرائلز ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو درجنوں ایم این اے اور ایم پی ایز حضرات ہیں، کئی مطلب میرے خیال میں 2-3 درجن کے قریب ہوں گے جو مختلف جگہوں پہ نامزد ہیں مختلف مقدمات کے اندر، اور ان 2 مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کے درجنوں جو ایم این ایز اور ایم پی ایز اور دیگر امپورٹنٹ شخصیات ہیں ان کو سزائیں ہو سکتی ہیں ان ٹرائلز کے ذریعے، اور اگر ان کو سزائیں ہوتی ہیں تو وہ اپنی سیٹوں سے نااہل ہو جائیں گے، لیکن اس کی جانب کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اور ابھی بس وہ سینٹ کے معاملات کے اوپر ساری ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اگر یہ لوگ نااہل ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے الیکشن کمیشن تو فوراً شیڈیول جاری کرے گا کہ جناب یہاں پہ آئین اور قانون کے مطابق الیکشنز کروائے جائیں۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ ایک بڑی خبر آنے والی ہے لاہور سے، فیصل آباد سے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان مقدمات کے اندر کتنے لوگ بری ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کو سزائیں ہوتی ہیں۔ کسی بھی رکن پارلیمنٹ کو اگر سزا ہوگی تو وہ اپنی سیٹ سے نااہل ہو جائے گا، اس کی سیٹ ویکنٹ ہو جائے گی۔ اگر وہ اپیل میں جاتے ہیں، اپیل ان کی کتنی جلدی لگے گی وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے۔ ویسے تو تمام معزز عدالتیں جو بھی فیصلہ کریں گی آئین اور قانون کے مطابق ہی کریں گی، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا درد سر بن سکتا ہے آنے والے دنوں میں۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے اورنگزیب خان صاحب کا مری میں ایک ہوٹل تھا، بتایا گیا جی کہ وہ ہوٹل جو ہے وہ غیر قانونی تجاوزات میں آتا ہے، اس کو گرا دیا گیا۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے سنا تھا کہ سوات میں امیر مقام صاحب کا ایک ہوٹل ہے اور اس کو بھی گرایا جا رہا ہے، اور خیبر پختونخوا کے اندر سے پولیٹیشنز ہمیں بتاتے تھے، حکومت والے بتاتے تھے کہ جی وہ امیر مقام صاحب کی وہاں پہ تجاوزات ہیں، وہ تو نہیں گرایا۔ یہاں پہ پی ٹی آئی کے ایم پی اے کا ہوٹل گرا دیا گیا مری میں، اور ادھر جو ہے وہ فارمولہ طے کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے سینٹ کا علی امین صاحب کی حکومت اور ادھر کی قیادت۔ اچھا، اب 21 جولائی کو علی امین صاحب کو کہا گیا ہے کہ جناب وہ عدالت میں پیش ہو کر اپنا دفاع پیش کریں۔ علی امین صاحب کے اوپر جو مقدمہ ہے اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت میں اسلحے کا اور غالباً شراب وغیرہ کوئی ان سے مبینہ طور پہ برآمد ہوئی تھی، اور کافی پرانا ہے یہ مقدمہ، کافی سال پرانا مقدمہ ہے، اس کے اوپر کہا گیا کہ جی وہ 21 جولائی کو آئیں اور آ کے 21 جولائی کو اپنا دفاع وہاں پہ پیش کریں، خود حاضر ہوں۔ اب 21 جولائی کو تو سینٹ کے الیکشن ہے، ڈیٹ آگے پیچھے بھی تو کی جا ہو سکتی ہے، پر اینی وے یہ یقیناً معزز عدالت نے اس کو تو سامنے رکھ کے نہیں کیا ہوگا، لیکن اس سے علی امین صاحب کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ ادھر سینٹ کا الیکشن بھی ہے اور یہاں پہ ان کو عدالت میں بھی بلایا جا رہا ہے، ویسے ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے گئے ہیں، صبح سے یہ خبر بھی آ رہی ہے۔ اچھا جی، یہ آپ چھوٹا سا ذرا کلپ سنیں، ہمارے جو وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں طلال چودھری صاحب، ان سے صحافی نے کوشچن کیا، ذرا سنیے گا۔ اچھا، طلال بھائی وہ بھی ایڈ کر دیں، فیصل آباد میں بڑا آن لائن فراڈ پکڑا گیا ہے مسلم لیگ، اس پہ آپ سے بعد میں کرتے ہیں۔ اچھا، طلال بھائی وہ بھی ایڈ کر دیں، فیصل آباد میں بڑا آن لائن فراڈ پکڑا گیا ہے مسلم لیگ، اس پہ آپ سے بعد میں کرتے ہیں۔ ان سے صحافی پوچھ رہے ہیں کہ فیصل آباد میں ایک بڑا آن لائن فراڈ پکڑا گیا ہے جس میں مسلم لیگ نون کے ایک بندے کا نام بھی آ رہا ہے، وہاں پہ چائنیز نیشنل
पकड़े गए हैं, वो सारी खबर आपने देखी होगी। तो उसके ऊपर तलाल चौधरी साहब ने कहा है कि उस पर हम बाद में आपसे बात करते हैं। आप देखते हैं कि जी वो मुकदमा आगे किस तरफ जाता है। चाइनीज नेशनल है, उसमें बताया जा रहा है कि वो लोग बड़े पैमाने के ऊपर कोई ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे थे और उसमें जो मेन किरदार है जिनका वो डेरा या फैक्ट्री वगैरह थी, उनका ताल्लुक नून लीग से बताया जाता है। डॉन ने भी इसको रिपोर्ट किया, दीगर अखबारात ने भी रिपोर्ट किया और इसी वजह से साफी ने भी पूछा कि वो ताल्लुक नून लीग से है उस मौजूद शख्सियत का। तो वजीर साहब ने कहा कि उसके ऊपर हम आपसे बाद में बात करते हैं। तो जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो हम भी आपसे बाद में फिर वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।